बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कोई नहीं जानता था कि 6 माह पहले जो अमरीकी धमकी या साजिश या खुल्लम खुल्ला मुदाखलत के हवाले से जो तनाज़ा शुरू हुआ है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि अब पाकिस्तान आर्मी, ISI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रियासती इदारे, सियासी जमातें और पार्लियामेंट गुत्थम गुत्था दिखाई नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और उसके मौजज़ाना तौर के ऊपर वो बच गए, एक मुलजिम जो है हमलावर वो PTI के कारकुनों ने पकड़ लिया। जिस अंदाज में उसके वीडियो बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, FIR 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक दर्ज नहीं हुई। पुलिस ISI के एक DG लेवल के अफसर जो मेजर जनरल फैसल, जिनको नामजद किया है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, अलॉन्ग विद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन 3 को मुलजिम नामजद किया गया है इमरान खान की जो दरख्वास्त FIR है उसमें। लेकिन पुलिस 2 सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन ISI के सीनियर अफसर और मेजर जनरल फैसल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा, जिसकी बिना पर IG पंजाब को भी तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ जो बुनियादी मसला जहाँ से शुरू हुआ था, उस मसले पे सुप्रीम कमांडर जो मुसल्लह फ़ौज के होते हैं, सदर पाकिस्तान, उन्होंने मई में एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त में ये कहा गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई, उनसे कहा गया कि ये जो मामला है रजीम चेंज का, अमरीकी साजिश या खुल्लम खुल्ला मुदाखलत जो है, इसके ऊपर आप एक जुडिशल इंक्वायरी करें और इसके हक़ाइक़ को देखा जाए कि ये क्या असल हकीकत क्या है, और फिर उसकी रोशनी में इक़दामात किए जाएँ। बदकिस्मती से अभी तक वो जुडिशल कमीशन कायम नहीं हो सका, जिसकी बिना पर हर फरीक अपनी अपनी एक तशरीह उसकी करता फिर रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि उसके बाद इतनी सियासी पोलराइजेशन हुई मुल्क के अंदर, और सहाफ़त के अंदर भी मुख्तलिफ आरा कायम हुई, और उसके नतीजे में जिन लोगों को वो जुडिशल कमीशन सूट नहीं करता रजीम चेंज के ऊपर, उनको रजीम चेंज के हवाले से एक जो बयानिया है वो भी सूट नहीं करता, और उसी तनाजुर में अरशद शरीफ को मुल्क से जाना पड़ा। ARY से उनकी मुलाजमत गई और फिर कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया, और अब उनकी शहादत के ऊपर भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। इस तनाजुर के अंदर अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 मुल्ज़मान को नामजद करना, मुकदमा दर्ज ना होना, ISPR की जानिब से बयान जारी करना जिसमें इमरान खान PTI के चेयरमैन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया गया, और कहा गया कि ये खा इदारे के ख़िलाफ़ हों या फ़र्द वाहिद, जिसमें उन्होंने सीनियर अफसर बिलखसूस DG का जिक्र किया कि उनके ख़िलाफ़ हों, ये गैर ज़िम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल ये इल्ज़ामात हैं। और ये भी कहा गया जी कि इदारा जो है कि अपने तमाम रैंक्स और फाइल्स की जो इज़्ज़त और एहतराम है, उसका वक़ार है, उसको हर कीमत पर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और उस बयान में हुकूमत से भी कहा गया जी कि वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये बयान इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई 2-3 घंटे के दरमियान जो है ये जारी किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, FIR दर्ज नहीं हुई, तो ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर क्या तफ्तीश की गई, क्या तहकीक की गई, कौन से ऐसे शवाहिद जो हैं, क्या शोकस नोटिस या कोई जवाब पूछा गया जिन साहब पर इल्ज़ाम लगा है कि जनाब ये इल्ज़ाम है, आप बताएं क्या है क्या नहीं। तो क्या ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली गई पाकिस्तान आर्मी और ISI की जानब से, और फिर DG ISPR ने बयान जारी कर दिया? अगर तहकीकात नहीं हुई तो फिर बग़ैर तहकीक के इतना बड़ा बयान कैसे जारी किया जा सकता है? यही बात फिर PTI के रद्द-ए-अमल में असद उमर साहब ने आज दोपहर को सोच विचार के बाद, पार्टी की मशावरत के बाद जो उन्होंने बयान जारी किया, उसमें ISPR के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया, और ये कहा कि इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है,
وہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ تنقید ان کی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور وہ فرد واحد پر تنقید ہے، ادارے پر تنقید جو نہیں ہے۔ اور اگر فرد واحد پر تنقید کو ادارے کے ساتھ جوڑا جائے گا تو ایسی کوششوں کو پی ٹی آئی مسترد کر دی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی ہے ایسی تمام تر کوششیں یا الزامات آئی ایس پی آر کی، اور پھر انہوں نے آئی ایس پی آر سے سوالات بھی پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ادارے کے اندر جس طرح سے آپ بیان دے رہے ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں ہوتا، تو پھر ابھی ریسنٹ پاس میں بھی اور پہلے بھی اس سے بڑے جنرل آفیسر لیول کے لوگوں کے کورٹ مارشل کیے گئے، تو پھر یہ کیا تھا، کورٹ مارشل کیوں کیے گئے، یہ ان سے سوال پوچھا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ ادارے کا عزت و احترام جو ہے وہ جو ادارے کی قربانیاں ہیں ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد کی، ہر انفرادی شخص کی بھی اتنی ہی عزت کی جائے، کیونکہ ایک شخص، انفرادی شخص جو ہے وہ، جیسے انہوں نے کورٹ مارشل کا حوالہ دیا کہ انفرادی شخص جو ہیں کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں کورٹ مارشل ہو، تو اس لیے ضروری نہیں کہ انفرادی شخص کے اوپر تنقید کو فوج کے ساتھ یا پورے ادارے کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ادارے پر تنقید سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، پھر اس وقت آپ کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں ان کا نیشنل اسمبلی میں وہ خطاب سن لیں، دیکھ لیں، جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی کہ ہڈیوں سے گوشت بھی جو ہے وہ نچوڑ لیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، بڑا سخت کیلکولیٹڈ ٹویٹ تھا جو جواب دیا۔ اس کے ساتھ پھر اسلام آباد میں دوبارہ اعظم سواتی سینیٹر جو ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور سب سے خوفناک پریس کانفرنس تھی یہ، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی صاحبزادی کو ایک پرائیویٹ ان نون نمبر سے ایک ویڈیو بھیجی جاتی ہے، اور وہ ویڈیو ان کی اور ان کی اہلیہ کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس سے متعلق ہے، اور یہ بلیک میلنگ ریاستی سطح پر کی جا رہی ہے جی کہ اگر آپ آواز بند نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جو پرسنل ویڈیو ہے، پرسنل لائف ہے، وہ بھی اس طرح سے جو ہے کہ وہ اسکینڈلائز کی جا سکتی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو تفصیلات دی ہیں، اور اعظم سواتی صاحب نے بھی ڈیٹیلز دی، ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کوئٹہ کی جو جوڈیشل کمپاؤنڈ ہے وہاں پر جو رہائش گاہ ہے وہاں پر یہ ویڈیو بنائی گئی۔ اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے میزبانی کی تھی، اور انہوں نے ان سے بھی کویشچنز کیے کہ یہ آپ کی میزبانی میں یہ سب کچھ ہوا، اور آپ کے آئی ایس آئی اور ان اداروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں، تو آپ اس کے جواب دیں کہ یہ کیا ہوا۔ اب اس پریس کانفرنس کے بعد حکومتی حلقوں میں سے دو بڑی طاقتور، جاندار اور غیرت مند آوازیں اٹھیں۔ ایک جو ہے کہ وہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا کو تقریباً 1:45 بجے کے قریب، جس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ اور پارلیمان کے منہ پر تماشا قرار دیا اس ساری واقعے کو، اور اس کے بعد انہوں نے اور اس میں باتیں کی، آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے، اور پھر یہ کہا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد اب بقول سینیٹر نواز کھوکھر کے، جو انہوں نے تقریباً 3:15 ساڑھے 3 بجے کے درمیان 2 ٹویٹ کیے، اور کہا کہ ان کے ٹویٹ کے بعد آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر نے ان کو فون کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ڈارک ویب پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اور جس پر نواز کھوکھر نے ان بریگیڈیئر صاحب کو یہ کہا کہ آپ مجھے نہیں، سواتی صاحب کو قائل کریں، اور میں اسی طرح اپنے کولیگ سینیٹر کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے آپ کا فوج کا ادارہ آپ کے جنرل فیصل نصیر کے ساتھ کھڑا ہے، تو میں بھی اپنے کولیگ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے اسی آگے جو دوسرا اس کا تھریڈ ہے ٹویٹ کا، انہوں نے کہا جی کہ میں وہ ہوں جس نے سینٹ کے اندر جو کیمرے لگائے گئے تھے بیلٹ ووٹنگ کے دوران وہ انہوں نے پکڑے تھے، اور سب جانتا ہوں کہ یہ کیا کام ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ جو ہے کہ میری ٹویٹ سے پریشان ہیں تو آپ جو ہے کہ بے شک میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور پھر آئی ایس آئی کے لوگ جو ہے کہ اس کی صفائیوں کے اندر بڑے سینئر لیول کے افسر جو ہیں کہ یہ شامل ہیں، اور اسی طرح سے جو ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس ملزم کی جو پولیس کی تحویل میں ہے، گجرات پولیس کی، پنجاب پولیس کی، وہاں پر بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس کا کہنا ہے جی کہ یہ ویڈیوز نہ ہم نے بنائی ہیں، نہ ہماری تحویل میں تھا بنی ہے، اور یہ جن کمروں میں ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کبھی یہ کمرہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سا کمرہ ہے، کس کا ہے، اور یہ اس کے اوپر لا علمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو
بعض لوگ وہاں پر بھی یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بھی جو ہیں کہ اسی ادارے کی جانب سے یہ بنا کر تقسیم کی جا رہی ہیں جس کے بارے میں مبینہ طور کے اوپر اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون میں مفتاح اسماعیل صاحب نے آواز اٹھائی ہے اس پر، اور انہوں نے اس ساری سچویشن کو پاگل پن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا ہے اس واقعے کے بعد. اور انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ عمران خان کے ٹویٹ کو وہ ری ٹویٹ کریں گے. عمران خان نے جو اعظم سواتی کے حوالے سے اعظم سواتی کی اہلیہ سے پاکستانی عوام کی طرف سے معافی مانگی اور کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے جو آپ کے ساتھ ہوا. پاکستان جو ہے وہ اسلامی اخلاقی اقدار اور احترام انسانیت کی اقدار کی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا تھا، تخلیق پاکستان ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے جو سب کچھ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے بھی اپنے خیالات کا تشویش کا بھی اظہار کیا اور چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی. تو اس ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا مفتاح اسماعیل اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کروں گا. تو یہ سچویشن جو اس وقت بن چکی ہے یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، یہ بڑی گھمبیر بڑی خوفناک صورتحال ہے. بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ملک میں مارشل لگنے جا رہا ہے یا فوج جو ہے کہ کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایک اس لمحے پہ ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اب ہم سب کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر ایسی جتنی بھی گھٹیا حرکت کی جاتی ہے اس کی مذمت کرنی ہوگی، اور ہمیں سب کو مل کر جو ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے، ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ان کو ہم حوصلہ دیں کہ وہ رجیم چینج کے معاملے کے اوپر بھی عدالتی کمیشن قائم کریں، وہ ارشد شریف کے شہادت کے حوالے سے بھی عدالتی کمیشن قائم کریں، وہ اعظم سواتی شہباز گل کے اوپر برہنہ تشدد کرنے کے مبینہ واقعات کے حوالے سے بھی عدالتی کمیشن قائم کریں، اور وہ اس ویڈیو کلچر کا جس کا اظہار محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں حاضر لوگوں کی کہ جس میں اس قسم کی غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں موجود ہیں، تاکہ اس کلچر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور ان لوگوں کو یہ کالی بھیڑیں ہیں. ہم قطعی طور کے اوپر اپنے ادارے ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ادارے ہمارا مان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری آزادی کی، ہماری سلامتی کی، ہمارے ملک کی قومی وقار ترقی کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن خدا را ان اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، خواہ وہ عدلیہ کے اندر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، ایجنسیز کے اندر ہیں، میڈیا کے اندر ہیں، بیوروکریسی کے اندر ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں، ان کا خاتمہ، ان کا آئین اور قانون کی گرفت میں لانا ضروری ہے. اور اس وقت ہمیں مل کر ایک ہو کر، یہ آج اعظم سواتی کی بیٹی یا اس کی بیوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں اور بیویوں کا معاملہ ہے. جس کے گھر میں بیٹی ہے، جس کے گھر میں ماں ہے، جس کے گھر میں بہن ہے، جس کے گھر میں بیوی ہے، وہ شخص اس واقعے کی مذاق نہیں اڑائے گا. اور یقین جانیے جو اگر مذاق اڑا رہے ہیں یا عذر گناہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید پھر انہوں نے ان کے گھروں کے اندر یا تو خواتین کی عزت ہے نہیں، یا وہ خواتین کی عزت سے واقف نہیں ہے، یا ان کے گھروں میں خواتین ہی نہیں ہیں. ہمیں مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے مل کر پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ڈریں نہیں، بلکہ ان 3-4 بڑے اہم سنگین ترین جو پاکستان کے تاریخ کے واقعات ہیں ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن قائم کریں، آزادانہ تحقیقات کریں. اگر الزام لگانے والے جھوٹے ہیں تو ان کو نشان عبرت بنائیں، ایسی سزا دیں، اور اگر الزامات سچے ہیں تو پھر ان درندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو اس وقت قوم کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.